जॉय स्टार टीवी के तमाम नाजरीन को मसीह यस्सु के नाम में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बातचीत करना चाहते हैं, और वो टॉपिक है कि बच्चे जो खुदा ने हमें बख्शे हैं, हम उनकी केयर कैसे करें, उनकी तरबियत कैसे करें, उनकी परवरिश कैसे हो। पाक कलाम में लिखा हुआ है, इफसियों का ख़त 6 बाब उसकी 4 आयत, ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। मेरे अजीज़ों, बच्चे की तरबियत खुदावंद की तरफ से एक अजीम और कीमती बुलावा है, और रेजिंग अ चाइल्ड इज़ एक्चुअली रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन। और बच्चा जो कि मुआशरे के लिए एक एसेट है, उसकी अच्छी केयर और परवरिश इंसानियत में एक कंट्रीब्यूशन का नाम है। और जब हम एक बच्चे को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में रेस करते हैं, तो हम उसमें खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए अफराद को तैयार कर देते हैं। हम सब जानते हैं, माँ बाप का असर बच्चे पर इंतहाई इंटेंसिव होता है। पाक कलाम कहता है, अमसाल की किताब 22 बाब उसकी 6 आयत में, कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इतना असर है बच्चे के वालिदैन का बच्चे पर कि बचपन की बातें उसकी शख्सियत और रवैयों का हिस्सा बन जाती हैं और बुढ़ापे तक उसका पीछा करती हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे में जितने टारगेट्स और खुदा की तरफ से डेस्टिनी एक ख़जाने की तरह उसमें दबी हुई है, उसको बाहर लाने के लिए, उसको निखारने के लिए माँ बाप ऐसा माहौल पेश करें, ऐसे फ़ज़ा में अपने बच्चे को लाएं जिसमें वो बिला खौफ एप्रिसिएशन के साथ अपने अंदर के टैलेंट्स जो हैं खुदावंद के जलाल के लिए बाहर ला सके। हमने कलाम पढ़ा कि ए औलाद वालों, यानी ओ फादर्स, ये एड्रेस किया गया है बाप को, कि तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। इट मीन्स डू नॉट प्रोवोक देम, जिससे वो बेदिल हो जाएं। इसकी बजाय बच्चे को खुदावंद की तरफ से ये सोर्स है बच्चे की तरबियत का, कि माँ बाप का रिलेशनशिप खुदावंद के साथ हो, क्योंकि उसकी तरफ से उसके ईमान पर, उसके बिहाफ पर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की तरबियत करते हैं। खुदावंद की तरफ से तरबियत यानी डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, रेजिंग अप अ चाइल्ड, और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। परवरिश जो है, ये लफ्ज़ बड़ा पुरमानी है। सिर्फ बच्चे की परवरिश का ताल्लुक़ उसके बदन के साथ ही नहीं, बदन की नशोनुमा भी ज़रूरी है। बच्चे को अच्छी खुराक, अच्छा माहौल, अच्छा लिबास, हाइजीनिक फ़ज़ा उसको प्रोवाइड करना, ये भी वालिदैन के लिए ज़रूरी है। लेकिन इससे बढ़कर बच्चे के अंदर उसकी शख्सियत को निखारना, उसको मैच्योरिटी तक लाना, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, उसके अंदर एक मोटिवेशन भर देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो माँ बाप को खुदा ने बख्श रखी हैं। आज
ہم پاک کلام میں سے 2-3 حوالہ جات دیکھیں گے کہ بچے کی پرورش کے لیے ہمیں کیا چاہیے۔ استثناء کی کتاب 6 باب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے 4 آیت، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، یعنی خدا کے کلام کو، تیری پیشانی پر وہ ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ ان کا متبادل آج ہمارے پاس کرسچن پوسٹرز ہیں جن پر خدا کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ گھر میں دیواروں پر، دروازوں پر، کمروں میں وہ لٹکے ہوں، بچے کی نگاہ ان پر بار بار پڑتی ہے، وہ کلام پڑھتا ہے، یہ اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تاہم میں اس حوالے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یو ایز دی پیرنٹس آر دی فرسٹ رول ماڈل آف یور چائلڈ، یو آر ہز اور ہر فرسٹ ہیرو۔ اور یہاں پر پیرنٹس کے لیے لکھا گیا ہے کہ پہلے وہ اپنے خداوند کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں۔ دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ ریزنگ اے چائلڈ، کہ ماں باپ جو ریز کرنے والے ہیں، خدا کے بہاف پر کام کرنے والے ہیں، خدا جس نے ہمیں بچوں کی کیئر کی ذمہ داری دی ہے، وہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں تو وہ ان کے لیے اچھے ہیروز، اچھے رول ماڈلز ثابت ہوں گے۔ بلکہ پاک کلام میں تو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ باتیں تیرے دل پر نقش رہیں۔ یہ سطحی طور پر لکھنے سے بھی کہیں آگے کی بات ہے، یعنی یہ باتیں، خدا کا کلام ماں باپ کے دل پر پہلے نقش ہو، وہ پہلے خود نمونہ بنے، وہ پہلے جینونلی خود خدا سے محبت کرنے والے ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ بچوں کی تربیت نیکسٹ سٹیپ ہے۔ پہلا کام ماں باپ کا یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، روح میں چلنے والے ہوں۔ جیسے سمسون کے پیرنٹس، جب انہیں خوشخبری ملی منوہا کو اور سمسون کی ماں کو، تو وہ دونوں خدا کی حضوری میں گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اے خداوند تیرے لیے، تیری مرضی اس بچے کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا پہلا کام ہے کہ بچے کے لیے رول ماڈل بنے، اور پھر ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، کلام ان کو سکھائیں، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، یعنی نیچرلی، ایک بے ساختہ فلو کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یعنی فارمل ہی نہیں، بلکہ بچہ جب بھی ٹائم ملے، ماں باپ کو اپرچونٹی ملے، وہ خدا کے کلام کو ننھے دلوں میں، ذہنوں میں وہ بٹھا دیں، اور خدا کا کلام ان کے دلوں میں سیٹلڈ ان ہو جائے، اور جو وہ بڑھیں گے وہ خدا کے کلام اور اپنے کریٹر کو جاننا شروع کریں گے۔ اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی بڑے ہو کر خداوند کی بادشاہی میں وہ اپنا کام کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو میں اور آپ ایک کامیاب پیرنٹس ہوں گے۔ اچھا،
تو میرے عزیزو، دوسرا ایک حوالہ زبور 78 ہم دیکھیں گے، انتہائی ضروری، وہاں پر بھی خدا کا کلام سننے کی بات کی گئی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا کلام کرے گا، گہرے مکاشفات بخشے گا، اور جن کو ہم نے سنا، زبور 78 اس کی 3 آیت، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا۔ پھر پیرنٹس کی ذمہ داری کہ پہلے وہ خدا کا کلام سنیں اور اس کو جانیں، کلام کو سٹڈی کریں، پہچانیں اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے۔ اور پھر ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں۔ فرسٹ جنریشن، دین سیکنڈ جنریشن، دین تھرڈ جنریشن، اور پھر لکھا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ تو یہ ایک چین ہے کہ خدا کا کلام، خدا کا مکاشفہ پیرنٹ سے ان کے بچوں میں، پھر بچوں سے ان کی اگلی جنریشن میں، اور پھر اگلی جنریشن جب بڑی ہو جائے گی تو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر بچے کے لیے پہلا سنڈے سکول ہے۔ گھر میں بچوں کو سونے سے پہلے بائبل مقدس میں سے سٹوریز سنائیں۔ بائبل مقدس بچوں کے لیے بہترین سٹوریز سے بھری پڑی ہے۔ اب چند منٹوں میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ سکھائیں خداوند کی تعریف، اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے۔ ہم بچے کو کیا بتائیں؟ خدا کے بڑے بڑے کام، اس کی کریشن، اس کے معجزے، اس نے ہسٹری میں اپنے لوگوں کی کہاں کہاں کیسے مدد کی، تاکہ بچوں کے اندر خدا کے لیے ایک محبت، ایک تعریف، ایک پرستش کی اسپرٹ جنم لے، اور یہ ریگولرلی ان کے دلوں میں کلام بھرتی کرتے رہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ سکھائیں کہ خدا پر آس رکھیں، ٹرسٹ ان دی لارڈ۔ اگر آپ کا بچہ بڑے ہو کر اپنے خدا پر اپنی انڈیپینڈنٹلی مرضی سے خدا پر آس رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک زندگی میں انتہائی قیمتی خزانہ بھر دیا ہے۔ دوسری بات ہم یہ پڑھتے ہیں پاک کلام میں کہ ہم اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں۔ ہمارے بچے کیا سیکھے؟ پہلا خدا کے کام، اس کے بعد وہ بھولے نہ عام زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، اسکول میں، جاب پر جب بڑے ہو جاتے ہیں، ود ان دیئر میرج، ریلیشن شپ، سوسائٹی میں، جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، اپنے خدا کے کاموں کو یاد رکھیں اور وہ کام ان کے اندر ایک انسپائریشن بن جائے۔ اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اوبیڈینس ٹو دی لارڈ، دیٹ از اے گریٹ اچیومنٹ اگر ہم یہ کریں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح سرکش یعنی ریبیلیس نسل نہ بنے۔ وہ بچے جو خداوند کو نہیں جانتے، انہیں گھر کا ماحول ویسا نہیں ملا، بعض اوقات they don't want to have anything with the Lord، وہ باغی ہو جاتے ہیں، خدا کے قریب نہیں آنا چاہتے، تو ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ بے شک بچے کو اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم دینا بھی انتہائی ضروری ہے، اس کی پرورش ضروری ہے، کھلونے ضروری ہیں، اس سے محبت ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری چیز جو ہم نے منتقل کرنی ہے اپنے بچوں میں، وہ خدا کا کلام،
اس کی تعلیم، اس کی تابعداری کہ وہ انسپائریشن پائے اور خدا سے بغاوت نہ کرے، تو آپ کا بچہ زندگی میں کامیاب بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی نسل نہ بنے جنہوں نے اپنا دل درست نہ کیا ہو اور جن کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہتی ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک بہت مبارک، جوائفل ذمہ داری ہے، جس سے وہ خود بھی انرچ ہوتے ہیں، they learn themselves، اور بچے کو بھی انرچ کرتے ہیں اگر وہ ان کے اندر ببلیکل ویلیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی لانے کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پاک کلام میں ہم نے پڑھا، اے اولاد والو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں غصہ نہ دلاؤ، یعنی انہیں پرووک نہ کرو، مشتعل نہ کرو، انہیں بے دل نہ کرو، وہ تنگ نہ پڑ جائیں، یعنی بچے کو بے جا فورس نہ کریں، یا وہ چیزیں جن میں آپ ناکام ہوئے، آپ وہ چیزیں کامیابی کے ساتھ اگر اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، شاید بچے میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، بچے کے اندر ایک مختلف ڈیسٹنی ہے خدا کی طرف سے، تو ماں باپ کا کام ہے کہ بچے کے رجحان کو سٹڈی کریں، دیکھیں کہ خداوند کی مرضی اس بچے کے لیے کیا ہے، اس طرف اس کی ڈائریکشن کریں اور تربیت دیں، انکریج کریں، حوصلہ بڑھائیں، گلے لگائیں، ان کو ری انفورس کریں، اچھا کام کریں، ان کو شاباش دیں، ڈسپلن کریں۔ میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں میں 2 باتیں انسٹل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں پہلی بات تھی، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ وہ ہر وقت سچ بولیں، کیونکہ جب بچہ سچ بولے گا تو دوسرے لوگ اس پر اعتبار کریں گے، اس کی پرسنالٹی میں انٹیگریٹی آ جائے گی، اور وہ اپنے جاب پر، اپنے کالج میں، اپنے اسکول پر لوگ بھروسہ کریں گے، وہ ترقی کر جائے گا۔ دوسری بات ہم نے ان کو یہ سکھائی کہ they should listen to their parents the first time، اور اس کے لیے پھر بچہ رسپیکٹ آف دی اتھارٹی ان اے پازیٹیو وے وہ سیکھتا ہے، اور جب وہ اسکول میں جاتا ہے ٹیچر کی سنے گا، جب وہ جاب پر ہے اپنے باس کی سنے گا، اس کے اندر ایک وفادار اور لوئل ہارٹ اور اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہی کلام کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ کو بچے بخشے، ان کی کیئر کرنا، ان کو فادرہڈ دینا، ان کو ایسا ماحول دینا، ان کے لیے رول ماڈل بننا، ان کے لیے ہیرو بن جانا کہ وہ آپ کو واچ کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ یہ بچے کے لیے انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اور جو ماں باپ ان کا خیال رکھتے ہیں وہ بچے کے لیے اچھی تربیت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو طاقت بخشے بطور ماں باپ، آپ کو حکمت دے، آپ کو انسپائریشن دے کہ آپ کو خداوند کی طرف سے انسائٹ ملے اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت خدا کی مرضی کے مطابق کر سکیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔